हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ गाइस आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है फिर से आपके अपने स्पिरिचुअल रिएक्ट चैनल पर। और हम आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो का टाइटल है प्रॉफिट हज़रत अली की ताकत का वाक़या। हम सभी देखेंगे गाइस इस वीडियो में। तो वो काफ़ी अच्छे और हम सबके प्यारे नबी थे और अपने टाइम पे उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी फॉलो करते थे। उनको तो सच्चाई के रास्ते पे चलते थे और ये सच का साथ देते थे। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखेंगे कि इनके बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। उसके बाद में हम सभी इस बारे में बात करेंगे। तो आप भी गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाने चाहिए, चिकन मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी ग़िज़ाएं होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस्म मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत के बारे में एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, जो 3-3 दिनों तक लगातार रोज़े रखते थे और फिर पानी पीकर इफ्तार किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कुफ़ार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमज़ोर होने लगे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफ़ार है, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतने बड़ी फ़ौज को हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफ़ार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। बिल आखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोदी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी हुई है। ये देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे जैसे करके उसने खंदक को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है? सामने अम्र है, तुम इससे टक्कर नहीं दे सकोगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा,
اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عمر طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے امر ہے؟ پھر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرائے گا؟ تو یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سامنے عمرو بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکروں کو کاٹتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، اے میرے آقا، مجھے آپ اجازت دے، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ تو تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمرو بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمرو بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے سے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو، حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اسی لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمرو بن مرحب پھر سے کہنے لگا، جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے، آپ نے اس کے تینوں ہی واروں کو روک لیا۔ پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحب کی ڈھال کو توڑ دیا، پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی، مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے، تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا غلام۔ دوستو، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازش رچا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے قلعے کے پاس 7 دنوں تک رکا رہا۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل کی صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، آپ کو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رسول خدا کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے، اے علی جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت علی اسی حالت میں اسلامی جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش بھر آتا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے
وہ بہت بڑا ہے، وہ بند ہے جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ لیا، اور صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی ایک ہاتھ سے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا جب تک کہ تقریباً 600 صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر جب سارے صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا۔ تو دوستو، جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی وزن چیز نہ اٹھے تو یا علی کہہ کر اٹھا لیا کرو، کیونکہ یا علی کہنے سے بازو تمہارے ہوں گے مگر قوت حیدری تم پر آ جائے گی۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے حضرت چینل کو علی کی سبسکرائب کر کہانیاں کے بیل دل کو آئیکن چھو ضرور دبا جاتی دیں۔ ہے فرینڈس، ہم اتنا ملتے ہیں پھر ایک نئی سکون ویڈیو کے ملتا ہے نا ساتھ، تب تک کے لیے کہ میں السلام فرسٹ علیکم، ٹائم اللہ جان حافظ۔ رہی ہوں حضرت علی کے بارے میں، مجھے بالکل نہیں پتا تھا، اور نہ میں نے ایسی ویڈیو پہ ریئیکشن دیا تھا۔ تو وہ بہت ہی زیادہ بہادر تھے، بہت ہی ایمان والے تھے، اور وہ کبھی بھی مشکلوں سے نہیں گھبراتے تھے، بالکل بھی نہیں۔ وہ نڈر ہو کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ پہ وشواس کرنے والے تھے، اور وہ کسی سے بھی بالکل کبھی نہیں ڈرے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عرب کا عمر بن مرحب، تو وہ بیٹل کرنے کے لیے پہنچ گیا مکہ میں، تو پھر آپ نے دیکھا اس ٹائم پہ وہ للکارنے لگا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، اب رب کو ماننے والے ہو تو سامنے آؤ، ہم سے مقابلہ کرو، ایسا کہہ کر للکار رہا تھا۔ اس سمے حضرت علی کی ایج جو تھی نا، وہ لگ بھگ 23 سال کی عمر تھی۔ تو وہ اجازت لیتے رہے اپنے نویوں سے، 3 بار کہنے پر پھر انہیں اجازت دے دی گئی، اور وہ پھر باہر آئے۔ تو اس سمے اس نے کہا، عمر بن مرحب نے، کہ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں، پر حضرت علی نے کہا کہ میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس بیٹل میں عمر بن مرحب کی ہار ہو گئی، آپ نے دیکھا۔ تو جو اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، اس ایک کریٹر کو مانتے ہیں نا، تو اللہ ان کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، جو کہ آپ سبھی نے اس اسٹوری کو دیکھ کے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا گائز۔ تو دل کو چھو لینے والی یہ اسٹوری، پھر سکون دیا فرینڈس بہت۔ تو دیکھا کتنی دردناک موت ہوئی عمر بن مرحب کی، جو کہ اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھتا تھا، ہزاروں لوگوں کے برابر اس کی طاقت تھی۔ تو آپ نے دیکھا کیسے اس کی ہار ہو گئی۔ تو جو برائی میں رہتا ہے نا، اس کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے، غلط کا ساتھ دینے والے کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے، یہ بات سچ ہے۔ تو گائز، اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کہیے۔ تو انہوں نے کیسے اپنا مقابلہ کیا گائز، آپ نے دیکھ ہی لیا کیسے اس بیٹل میں انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ جیت گئے۔ تو یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اپنی بہادری سے وہ لڑتے رہے فرینڈس، کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ تو فرینڈس، ایسی ویڈیوز میں آپ سبھی کے لیے لاتی رہوں گی، اور آپ کیا سوچتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، وہ کب پیدا ہوئے تھے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا گائز کہ حضرت علی کا جنم کب ہوا تھا گائز۔ تو چلیے اب ہم آپ سبھی سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ تو آپ سبھی ہمارے چینل پہ بنے رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک کمنٹ سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں فرینڈس، تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو تھینک یو سو مچ اتنا پیار اور سپورٹ دینے کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے فرینڈس۔